आज व्यू 360 में क्या इसराइल हमास जंग अब मशरक़ वस्ता के दूसरे इलाकों को अपनी लपेट में लेने वाली है? और गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में माजूर होने वाले फलस्तीनी बच्चे किस हाल में हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। अक्टूबर के अवाइल में हमास और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाली जंग के बारे में खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि यह अब खित्ते के दीगर मुल्कों में फैल सकती है। हाल ही में लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली हमले के नतीजे में हमास के नायब सरबराह साले अल अरूवी की हलाकत और ईरान के हिमायती जंगजू गिरोहों के इराक और शाम में अमरीकी फ़ौज पर हमलों और अमेरिका की तरफ से जवाबी कार्रवाइयों के बाद जंग के फैलने का ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है। बाइडन इंतज़ामिया लड़ाई को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरक़ वस्ता के चौथे दौरे पर मशरक़ वस्ता जा रहे हैं, जहां वो इसराइल समेत दीगर मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आज के प्रोग्राम में इस बारे में बात करेंगे कि क्या इसराइल हमास जंग मशरक़ वस्ता के दूसरे इलाकों को अपनी लपेट में लेने वाली है। इससे पहले लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली ड्रोन हमले में हमास के एक सरकर्दा रहनुमा की हलाकत हुई। इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, न ही इसकी तरदीद की है, लेकिन अमरीकी हुकाम का कहना है कि वो आम फ़लस्तीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर जोर देते हुए इसराइल और हमास के तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमास के नायब रहनुमा साले अल अरोरी को मंगल को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया। इसराइल ने ना तो इसकी तस्दीक की और ना ही तरदीद। बुध को अमरीकी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर से पूछा गया कि क्या अमरीका समझता है कि इसराइल के पास अरोरी को कत्ल करने का जवाज़ था। मैं ये कहूँगा कि वो एक सफाक दहशतगर्द था जिसके हाथ आम शहरियों के खून से रंगे हैं, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। माहिरीन का कहना है कि उन्हें खदशा है कि इस हलाकत से मशरिक़ वस्ता में एक वसी इलाकाई जंग शुरू हो सकती है और गजा में हमास के ज़ेर हिरासत 129 बकिया यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत रुक सकती है। मेरे ख्याल में मुमकिना तौर पर जंग बंदी और यरगमालों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात की किसी भी कोशिश को पेचीदा बनाता है, क्योंकि ये फ़र्द उन मुज़ाकरात में एक अहम वसीला था। वो पहले कतर में रहता था और मेरे ख्याल में वहाँ की एक अहम आवाज़ के तौर पर देखा जाता था। इसराइल ने बुध को गजा की पट्टी में नए फ़ज़ाई हमले किए, जबकि इसराइली फ़ौज का कहना था कि ड्रोन हमले के बाद वो लबनानी अस्करियत पसंद ग्रोह हिज़्बुल्लाह के हमलों के लिए हाई अलर्ट पर हैं। एक माहिर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनका ख्याल है कि इसराइल अमरीका और दूसरे लोगों की बात सुन रहा है, जो उस पर जोर दे रहे हैं कि वो जंग के मखसूस अहदाफ को निशाना बनाने वाले मरहले में दाखिल हो। लेकिन वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को दाखिली सियासी मामलात को भी समझना चाहिए। मुझे यकीन है कि इसराइली क़यादत बात सुन रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इसराइल के अंदर सियासी तौर पर मामलात ज़रा मुख्तलिफ हैं, खुसूसन वज़ीर आज़म के लिए जो हुकूमत पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि ताज़ा तरीन पोल्स के मुताबिक इन्हें पूरी इसराइली आबादी में से मजमूई तौर पर सिर्फ 15% ज़्यादा इसराइलियों की हिमायत हासिल है। इसलिए वो वज़ीर आज़म के तौर पर अपना किरदार जारी रखने के लिए अपने इत्तेहाद के दाएं बाजू के अराकीन को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमास को शिकस्त देने की इसराइली मुहिम ने गजा की पट्टी के वसी हिस्सों को खंडरात में तब्दील कर दिया है। हमास के ज़ेर इख्तिदार गजा में वजारत सेहत ने कहा कि इसराइली हमले में 22,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से हमले के बाद गजा में अपनी अस्करी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए थे। सिंडी सेन के साथ सबा शाखान, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद बात के लिए चलते हैं इसराइल के शहर तेल अबीब, जहाँ से सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर। हरिंदर, बहुत शुक्रिया। पहले तो आज इसराइल में गज़ा के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ सियासतदानों और इसराइली फ़ौज के दरमियान जो एक मीटिंग हुई है, जिसमें इत्तलात के मुताबिक बहुत तल्ख़ माहौल था, तल्ख़ी देखी गई पॉलिटिकल जो साइड है उसमें और फ़ौज की साइड में। बताइए क्या हुआ इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ रात को ये यहाँ पर सिक्योरिटी काबिना का इजलास हुआ, जिसमें कि फ़ौज के सरबराह हर्जी हलेवी भी शामिल थे और उन्होंने कहा कि वो एक कमेटी बना रहे हैं जो कि
اکتوبر 7 کو جو حملہ ہوا تھا اس میں کیا اسرائیلی فوج کی کیا کمیاں تھیں، اس پر غور کرے گی یہ کمیٹی۔ اور اس کے بعد کافی تلخی دیکھی گئی وہاں پر، کئی جو خاص کر کے انتہا پسند تنظیموں کے جو رہنما ہیں، اور صرف وہی نہیں، وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے بھی تنظیم کے کچھ رہنماؤں نے ان پر جو ہے کافی زور سے غصہ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کئی طرح کے الزام لگائے۔ تو کافی تلخی دیکھی گئی، کافی تلخ لہجے میں لوگوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے، اور ان کے سپورٹ میں، ان کی حمایت میں جو ہیں وہ وزیر دفاع اور وار کیبنٹ کے ایک وزیر ہیں بینی گانز، جو کہ پہلے فوج کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے، یہ فوج جو ہے اپنی کمیوں کو دیکھنے کے لیے ان کو اس تحقیقات کرنا چاہتی ہے، تو یہ ایک صحیح فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد دونوں طرف سے جو ہے کافی تلخی دیکھی گئی، اور دراصل آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر داخلی سیاست جو ہے اس میں کافی گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ یہاں پر جہاں فوجی اہلکاروں نے اکتوبر 7 کے فیلیئرز کو جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور وزیر دفاع نے بھی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، وہیں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو جو ہیں ان سے لگاتار صحافی یہاں پر اس کو لے کر کے سوال پوچھتے رہے کہ کیا وہ اپنی ذمہ داری اس میں جو ہے قبول کریں گے، اور وہ ان سوالوں کا وہ مسلسل نظر انداز کرتے ہوئے وہ یہ کہتے رہے کہ ان سوالوں کے لیے بعد میں سمے آئے گا، اس کا جواب دیا جائے گا، اور ابھی جو ہے وہ جنگ جو ہے اس پہ جو ہے فوج کو جنگ پر غور کرتے ہوئے اس پہ صحیح ساری جو اقدامات لینے ہیں وہ لینی چاہیے، جی۔ اور جیسے یہاں پہ نہیں آگے بڑھانا چاہتے، جی جیسے یہاں پہ بھی یہی سوچ پائی جا رہی ہے کہ بنجامن نیتن یاہو اپنی جو سیاسی چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اس جنگ کو، اور قدامت پسند پارٹیاں جو ہیں ان کے اتحاد میں ان کی خواہش کے مطابق اس جنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج مشرق وسطیٰ پہنچنے والے ہیں، اور خبروں میں آ رہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تلخی کو کم کروانے کی وہ پوری کوشش کریں گے، لیکن بلنکن کے دورے سے عین پہلے اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ حماس کو ہرانے کے بعد اسرائیل غزہ کا انتظام سنبھال لے گا، اور اس کے لیے اب میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اس کے لیے پلاننگ بھی ہو رہی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہاں پر وزیر دفاع یوآو گالانٹ نے کل ایک یہاں پر تجویز رکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی اور 2 مرحلے جو ہیں اس جنگ کی جو آگے وہ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وہ تیسرے اور چوتھے مرحلے میں جو ہے انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے دفاعی اور باقی سویلین تیاری بھی جو ہے اس کی پیشکش رکھی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ یہاں پر جو ہلچل، جو اچانک یہ جو گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جہاں ایک طرف اسرائیل کی اور جو اسرائیل کے لیے پرزور حمایت جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اپنی دفاع میں جو چاہے وہ اقدامات لے سکتا ہے، وہ لڑائی آگے لے جا سکتا ہے، حماس کے خاتمے کو لے کر کے بھی پورا سپورٹ امریکہ کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف امریکی اہلکار جو ہیں وہ اسرائیلی حکومت پر لگاتار اس بات کا بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عالمی برادری جو ہے اس میں حمایت کافی کم ہو رہی ہے اس جنگ کو لے کر کے، اسرائیل سے سپورٹ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو غور کرتے ہوئے اسرائیل کو کچھ اس طرح کے قدم اٹھانے ہوں گے جس سے کہ عالمی برادری جو ہے وہ اس طرح سے اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ کئی سارے ایسے مسئلے ہیں۔ جی ہریندر، میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری میں اسرائیل کی حمایت کم ہو رہی ہے، اور اب ایک ایسے وقت میں جب جنوبی افریقہ اسرائیل کے جو ایکشنز ہیں غزہ میں اس کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جا چکا ہے، اسرائیل کے اندر کیا تشویش ہے اس بارے میں، کم ہوتی سپورٹ کے بارے میں؟ دیکھیں، جہاں تک اسرائیلی حکومت کا سوال ہے تو اسرائیلی حکومت جب تک امریکی حمایت اسے ملی ہوئی ہے تب تک اسرائیل جو ہے وہ کافی اطمینان سے جو ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی کارروائی کو آگے لے جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں بھی اس بات کو لے کر کے کافی جو ہے خدشات نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے لگاتار امریکی انتظامیہ کا اسرائیل پر، اس کو لے کر کے کہ بہت زیادہ دن تک اس طرح سے کارروائی کو آگے وہ نہیں بڑھا سکتے، اور اس کی وجہ سے جو جنگ کے تعلق جو حکمت عملی ہے اس میں بھی کافی تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور ٹارگیٹڈ اٹیکس کی اور زیادہ جو ہے اسرائیل اب غور کر رہا ہے، نہ کہ
وہاں پر جیسے پہلے بمباری ہو رہی تھی اس میں کافی کمی آئی ہے۔ جی ہریندر، اب اس کے جو پھیلنے سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، جنگ کے پھیلنے سے متعلق اگر اس کی بات کریں تو حماس کے سیکنڈ ان کمانڈ صالح العروی کی ہلاکت کے بعد اسرائیل اور دیگر غیر ملکیوں کی حماس سے رہائی کا معاملہ بھی اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے، اور غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی کے لیے کی جانے والی جو کوششیں ہیں ان کا بتائیے اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کو لے کر کے یہاں پر خدشات بالکل نظر آ رہے ہیں، اور اسرائیل کے شمالی علاقے میں آپ دیکھیں تو پہلے سے ہی وہاں تقریباً 76,000 لوگ جو ہے وہ انخلا کر کے اور یہاں اسرائیل کے سینٹرل علاقوں میں آ کر کے رہ رہے ہیں۔ تقریباً 3 مہینے ہو گئے انہیں یہاں پر، اور اسرائیل اس حملے کے بعد جو ہے اسرائیل کے طرف سے بار بار اس طرح کے اشارے کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ دوسرے فرنٹ پہ بھی جو ہے لڑائی شروع ہو۔ یہاں پر لیکن ہریندر جو ابھی میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ابھی جو حملہ ہوا ہے بیروت میں اور جس کے بعد یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ جنگ پھیل نہ جائے، اس پر نتن یاہو کی جو قدامت پسند اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے جنگ کے بڑھنے کے خدشات کے معاملے پر کیا کہنا ہے ان کا؟ دیکھیں، یہ جو انتہائی پسند تنظیمیں یہاں پر ہیں وہ جس طرح کے بیان دے رہے ہیں اس سے بالکل یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ امریکہ یا باقی جو مغربی ملک جو ابھی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی طرف سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غزہ پر قبضہ کر لیا جائے، غزہ پر جو پہلے جس طرح سے غیر قانونی وہاں پر بستیاں تھیں ان کو پھر سے بسایا جائے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لٹانی جو ندی ہے اس کے باہر ڈھکیل دیا جائے حزب اللہ اور باقی وہاں پر جو شدید پسند تنظیمیں ہیں ان کو۔ تو جس طرح کے یہاں پر بیانات آ رہے ہیں ان کی اور سے یہاں پر ہریندر، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہاں موسم جو ہے وہ ہوا وغیرہ چلنے کی وجہ سے آپ کا کیمرہ ہل رہا ہے۔ ہمارے سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے تل ابیب سے ہمیں جوائن کیا اور یہ اہم معلومات ہمارے دیکھنے والوں کے لیے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عراق میں امریکی افواج پر بار بار حملوں سے منسلک ایک ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے رہنما ہلاک ہو گئے ہیں، جنہیں امریکی حکام بغداد کے قلب میں ایک مخصوص فضائی حملے کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ پینٹاگون نے جمعرات کو ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان کے مطابق جمعرات کی دوپہر امریکی فضائی حملے میں، جو کہ حرکت النجابہ ملیشیا کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک گاڑی کو جس میں نشانہ بنایا گیا، جس میں مشتاق جواد کاظم الجواری جسے ابو تقوی کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک اور ملیشیا کارکن اس کے ساتھ ہلاک ہوا۔ اسرائیل حماس جنگ شروع ہونے کے بعد سے عراق اور شام میں امریکی فوجیوں پر کم از کم 100 حملے ہوئے ہیں، جن میں راکٹس یا ڈرونز استعمال کیے گئے۔ امریکی فوجیوں اور تجارتی جہاز رانی پر بڑھتے ہوئے حملوں اور ان میں ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں کے ملوث ہونے کے واقعات پہلے ہی ان خدشات کا باعث بن رہے تھے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ سنگین سیاسی اور اقتصادی نتائج کے ساتھ علاقائی تنازع کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے مزید پھیلنے کے خدشے پر مزید بات کرتے ہیں سابق پاکستانی سفارتکار جاوید حسین سے، جو ایران میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ جاوید صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ خطے میں پہنچ کر کوشش کریں گے کہ یہ جنگ باقی ملکوں میں نہ پھیلے، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ اپنی پوری توجہ یوکرین پر مرکوز رکھنا چاہتی ہے۔ کیا کرنا ہوگا بائیڈن انتظامیہ کو اسرائیل حماس تنازع کو ختم کرنے کے لیے جو اس نے ابھی تک نہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تنازع کو اور اس جنگ کو جو حماس اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی ہے اور جس کی اب مزید وسیع ہونے کی اور پھیلنے کے خدشات بھی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کو اگر ختم کرنا ہے اور ان خدشات کو دور کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ضروری چیز ہے کہ غزہ میں فوری طور پہ سیز فائر کا اعلان کیا جائے اور وہاں پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو یعنی زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے۔ اور تیسرا، اگر آپ نے لانگ ٹرم میں ایک پرسپیکٹو دیکھنا ہے، لانگ ٹرم ویو دیکھنا ہے، تو جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کی طرف بڑھنے کے اقدامات کیے جائیں۔ اگر امریکہ ان سب چیزوں کی یہ کوشش اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جو کوششیں ہیں وہ بروئے کار نہیں لا سکتا یا نہیں لاتا، تو پھر خطرہ رہے گا کہ یہ جو جنگ غزہ میں ہو رہی ہے یہ کسی نہ کسی صورت میں کافی عرصے تک چلتی رہے گی،
اور اس کے نتائج میں لیبنان اور اسرائیل کے جو بارڈر ہے وہاں پر اور دوسرے جو ممالک ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر بھی یہ جنگ اثر انداز ہو رہی ہے، وہاں پہ اس جنگ کا حدود اربا یا اس کا حد لمٹ جو ہے وہ بڑھ جائیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہتی ہے تو بہت سے ممالک جو ہیں، دیگر خطے کے ممالک، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں، یعنی یہ جنگ پھیل سکتی ہے وہاں تک۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ صالح العروری کی ہلاکت کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حزب اللہ تب تک اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع نہیں کرے گی جب تک اسرائیل لبنان پر حملہ نہیں کرتا۔ اس بیان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس بیان کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال میں اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے، میری تصدیق ہے، کسی طریقے سے لیبنان کو اور اسی طرح ایران کو کسی طریقے سے اس جنگ میں انوالو کیا جائے تاکہ اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ زیادہ ڈیپلی اور زیادہ گہری طور پہ اسرائیل کے ساتھ شریک ہو کے اس جنگ میں حصہ دار بن جائے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر اسرائیل کا واقعی یہ گیم پلان ہے تو حزب اللہ کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ وہ اس کی گیم پلان کے مطابق نہ چلیں اور ان کی پرووکیشنز کا جواب جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دیں تاکہ اس جنگ کے پھیلنے کا خطرے میں وہ ان کو بھی نقصان ہوگا۔ اگر امریکہ زیادہ ڈیپلی انوالوڈ ہو گیا تو جنگ پھر بہت وسیع پیمانے پہ پھیل جائے گی جس میں امریکہ کو بھی نقصان ہوگا اور دوسرے اس خطے کے ممالک کو بھی، اور اسرائیل بھی کسی حد تک اس کو بھی ان دا لانگ رن نقصان پہنچے گا۔ بلنکن صاحب جی جاوید صاحب، اس خطے کے جو باقی ممالک ہیں، یہ خطہ ایک بہت عرصے سے انسٹیبل ہے، انسٹیبلٹی دیکھ رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ یہ جو جنگجو تحریکیں وہاں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے ہو۔ خطے کے اپنے ممالک آپ کے خیال میں اس بارے میں کتنے فکر مند ہیں؟ دیکھیں، اگر اس ملک یعنی اس خطے کی جو بدامنی کا آپ اثر روٹ کاز دیکھنا چاہیں تو وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی جو کریشن ہے وہ اس خطے میں بدامنی اور اس کی انسٹیبلٹی اور لیک آف پیس اور گائے بغیر جو جنگیں ہوتی رہتی ہیں ان کا روٹ کاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے بنانے میں اور اس کو قائم رکھنے میں اور اس کی مدد کرنے میں جو رول امریکن اور یورپین کنٹریز نے پلے کیا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ہیو اے نیو کولونیل ایجنڈا ان دا مڈل ایسٹ۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل وہ اس کو ایک آؤٹ پوسٹ اپنی ویسٹ کی آؤٹ پوسٹ کے طور پہ یا چھاونی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی مدد سے وہ اس خطے میں اپنے اثر رسوخ کو اور اس کے جو ٹریڈ روٹس ہیں اور جو اس کی یہاں کے انرجی ریسورسز ہیں ان پہ اپنا قابو اور اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ جاوید صاحب، ایک اور جو چیلنج ہے اس خطے میں وہ ایرانی ملیشیا ہے۔ ایران اپنے حمایت یافتہ جو ملیشیا گروپس ہیں ان کی وجہ سے پورے خطے میں اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور اس پر جو خطے کے دیگر ملک ہیں ان کو بھی تشویش کا وہ اظہار کرتے ہیں اور ان کو خدشات ہیں۔ ایران کا کردار اس وقت کتنا اہم ہے کہ وہ اس جنگ کو پھیلنے سے روکے؟ دیکھیں، ایران جو ہے اس دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران کے اوفینسو عزائم ہیں یا ڈیفینسو ہیں۔ اگر آپ مڈل ایسٹ دیکھیں اور اسرائیل کو دیکھیں تو وہاں ویسٹ کی پریزنس، امریکن بیسز جو ہیں وہاں پہ وہ ایک دوسرے خطے میں امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے اثر و رسوخ کو قائم کرنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایران کو پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے اپنی طرف سے ان چیزوں کو کاؤنٹر کرے۔ لیکن اگر یہ شروع کرنا اس طرح سے دیکھیں حالات کو کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ اوفینسو ایکشنز ہیں یا اقدامات ہیں، تو پھر آپ کسی اور نتیجے میں پہنچیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر اس معاملے کی بدامنی کی اگر جڑ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو یو ایس لیڈ ویسٹ کے جو نیو کولونیل ایجنڈا ہے مڈل ایسٹ میں وہ اس کی
بنیادی وجہ ہے۔ بہت شکریہ جاوید حسین صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ جو بدامنی ہے اس خطے میں اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کی ایک وجہ جو اسرائیل کی سپورٹ ہے امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے وہ ہے، اور ساتھ ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ایرانی ملیشیا جو ہے یا ایران کے جو ایکشنز ہیں وہ اوفینسو نہیں ہیں، وہ اس کے دفاع میں کر رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور ہمارے ساتھ بات کی۔ اور اب پروگرام کے آخر میں کچھ بات غزہ کی، جہاں اسرائیلی کارروائیوں میں لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں، 22,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں بچے زخمی ہیں جن کے کئی ایک اعضاء کاٹنے پڑ گئے۔ مستقبل میں معذور بچوں کی ایک نسل غزہ میں پرورش پائے گی جنہیں معذوری کے بعد جنگ کی صورتحال میں ضروری طبی امداد میسر نہیں۔ غزہ میں زخمی بچوں کے رشتہ داروں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خان یونس کے اسپتال میں آنے والے مریض بچوں کو مصنوعی اعضاء اور طویل مدتی علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑے گا۔ اکتوبر میں غزہ کے ایک گھر پر بم حملے میں 11 سالہ نور کی بائیں ٹانگ تقریباً مکمل طور پر ضائع ہو گئی تھی۔ اب اس کی ٹانگ کو، جس میں ایک بھاری دھاتی راڈ اور ہڈی میں 4 پیچ لگے ہیں، کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری دوسری ٹانگ بھی نہ کاٹ دیں۔ میں دوڑتی اور کھیلتی تھی، میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی، لیکن اب جب میں نے اپنی ایک ٹانگ کھو دی ہے میری زندگی بدصورت ہو گئی ہے اور میں اداس ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں مصنوعی اعضاء حاصل کر سکوں گی۔ نور جیسے بچے جنہوں نے اپنے والدین کو کھو دیا ہے، مختلف خاندانوں کی طرف سے ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ان کے والدین کی موت کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ اللہ ان اسرائیلیوں سے ہمارے لیے بدلہ لے جنہوں نے بچیوں کو اس حال تک پہنچایا ہے، انہیں برباد کر دیا۔ بچیاں ہمیشہ ماں باپ کو پکارتی ہیں اور مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں انہیں یہ بتا سکوں کہ ان کے والدین ہلاک ہو گئے ہیں۔ غزہ کے یورپین ہسپتال میں جہاں نور کا علاج کیا جا رہا ہے، عملے کا کہنا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت سے 3 گنا زیادہ کام کر رہا ہے۔ وہ نیا مصنوعی عضو فراہم نہیں کر سکتا جس کا نور خواب دیکھتی ہے۔ عملے کا کہنا ہے کہ یہاں تک کہ مسلسل درد میں مبتلا بچوں کی مدد کے لیے درد کش ادویات بھی کم ہیں۔ میں ایک نرس کی حیثیت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ جو بھی کریں ان کو شدید نفسیاتی مسائل ہیں۔ وہ بہت سے درد کے ساتھ ادھورا محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس درد کش ادویات کی کمی ہے اور انہیں اس کی مستقل ضرورت ہے۔ ڈاکٹروں اور امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ غزہ کا تباہ شدہ طبی نظام بچوں کو وہ پیچیدہ دیکھ بھال فراہم کرنے میں ناکام ہے جس کی انہیں اس وقت ضرورت ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس وقت جنگ سے پہلے کے مقابلے میں صرف 30% طبی سہولتیں میسر ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق نومبر کے آخر تک 1000 سے زیادہ بچوں کی ٹانگیں کاٹی گئی ہیں، کچھ کی ایک اور بعض کی دونوں۔ بہت سے اعضاء جو بظاہر بچائے جا چکے ہیں انہیں کٹوانے کی ضرورت پڑے گی، اور بہت سے لوگ جن کے اعضاء کاٹنے کی ضرورت تھی لیکن نہیں کاٹے گئے، وہ اب بھی اس سب کے طویل مدتی نتائج سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لڑائی سے پہلے بھی پلاسٹک سرجنز کی کمی تھی، اور فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے 300 سے زیادہ صحت عامہ کے کارکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ شہر میں قطر کی مالی اعانت سے چلنے والا حمد ہسپتال مصنوعی اعضاء کا مرکز تھا۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے حملے کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی حکام نے پہلے کہا تھا کہ وہ شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق حماس دہشت گردی کے لیے شہری ڈھانچے کا استعمال کرتی ہے، لیکن بچوں کے اس جنگ میں متاثر ہونے پر ان کی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ہیو اے گڈ ویکینڈ۔ خدا حافظ۔